से अपने मिलता है बंदा नमाज में, उठ जाता है जुदाई का पर्दा नमाज में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। FGN चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम फैज़ान नमाज लिए फिर एक बार हाजिर है। 14th एपिसोड है हमारा, 14वां एपिसोड है और टॉपिक है फैज़ान नवाफिल यानी नफल नमाज़ों के फ़ज़ाइल। पिछले एपिसोड्स में हमने नमाज और नमाज से ताल्लुक़ रखने वाली कई चीज़ों के ताल्लुक़ से इल्म दीन हासिल किया है, अहमियत फ़जीलत को सुना है। आज इंशाअल्लाह जो फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल नमाज़ें हैं उसके ताल्लुक़ से इल्म दीन भी हासिल करेंगे, उनकी फ़जीलतें भी सुनेंगे ताकि हमारा शौक़ बढ़े। आइए आगे बढ़ने से पहले दुरूद पाक की फ़जीलत को शामिल करते हैं। ख़ातमुल मुरसलीन और रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसुल ग़रीबीन सिराजुस सालिकीन महबूब रब्बुल आलमीन जनाब स्वादिक़ अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमाने मग़फ़िरत निशान है। जब जुमेरात का दिन आता है, अल्लाह ताला फ़रिश्तों को भेजता है जिनके पास चांदी के कागज़ और सोने के कलम होते हैं। वो लिखते हैं कौन यौम जुमेरात और शब जुमा मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। FGN चैनल के नाज़रीन, दिन भर में 5 वक्त की नमाज़ें हम पर फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ नमाज़ें हमने पढ़नी ही हैं। फ़राइज़ में कोताही नहीं चलेगी। फ़र्ज़ में कोताही हुई गुनाहगार होंगे, हराम के मुर्तकिब होंगे। अल्लाह व रसूल नाराज़ हुए तो कहीं ऐसा ना हो कि कब्र, हश्र, आखिरत हमारी तबाह और बर्बाद हो जाए। हमने फ़राइज़ की पाबंदी करनी है, लेकिन साथ ही साथ नवाफिल भी अदा करने हैं। नफल नमाज़ों का भी शौक़ अपने अंदर बढ़ाना है। अपने अंदर नवाफिल का शौक़ बढ़ाने के लिए आज के इस प्रोग्राम में कुछ अहादीस आपके सामने पेश करता हूँ, बुज़ुर्गान दीन के वाक़यात पेश करता हूँ कि इनको फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल का कैसा शौक़ हुआ करता था। पहले एक हदीस पाक सुनाता हूँ जिसमें नफल नमाज़ों की अहमियत सामने आती है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी हैं, हुज़ूर पाक साहिबुल औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करे उसे मैंने लड़ाई का ऐलान दे दिया, और मेरा बंदा जिन चीज़ों के ज़रिए मेरा क़ुर्ब चाहता है उनमें मुझे सबसे ज़्यादा फ़राइज़ महबूब है, और नवाफिल के ज़रिए क़ुर्ब हासिल करता रहता है, यहाँ तक कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। अगर वो मुझसे सवाल करे तो उसे ज़रूर दूँगा, और पनाह मांगे तो उसे ज़रूर पनाह दूँगा। सुभान अल्लाह। इस हदीस पाक में फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल की अहमियत भी सामने आई है। अल्लाह तबारक व तआला हमें फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल का पाबंद बनाए। नफल नमाज़ों में अफजल नमाज रात की नमाज है। रात में बाद नमाज इशा जो नवाफिल पढ़े उनको सलातुल लैल कहते हैं, यानी रात की नमाज कहते हैं, और रात के नवाफिल दिन के नवाफिल से अफजल हैं। सही मुस्लिम शरीफ में है, सैयदुल मुबल्लिगीन और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़र्ज़ों के बाद अफजल नमाज रात की नमाज है। तहज्जुद और रात में नमाज पढ़ने का सवाब, इस ज़िम्न में एक कुरान पाक की आयत सुनाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला पारा 21 सूरह सजदा की आयत नंबर 16 और 17 में इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा कंजुल ईमान है, उनकी करवटें जुदा होती है ख्वाबगाहों से और अपने रब को पुकारते हैं, डरते और उम्मीद करते, हमारे दिए हुए से कुछ खैरात करते हैं, तो किसी जी को नहीं मालूम जो आँख की ठंडक उनके लिए छुपा रखी है सिला उनके कामों का।
صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل کی ایک قسم تہجد ہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد رات میں سو کر اٹھے اور نوافل پڑھے، سونے سے قبل جو کچھ پڑھے وہ تہجد نہیں۔ رات کی عشاء کی نماز کے بعد جو نماز پڑھیں گے رات میں وہ تہجد ہے۔ کم سے کم تہجد کی 2 رکعتیں ہیں اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 ثابت ہے۔ اس میں قرات کا اختیار ہے، چاہے پڑھیں۔ بہتر ہے کہ جتنا قرآن یاد ہے وہ تمام پڑھ لیجئے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیجئے۔ اس طرح ہر رکعت میں قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایسا کرنا بہتر ہے۔ بہرحال سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب نماز تہجد کا ہم نے طریقہ سمجھا، نماز تہجد کہتے کسے یہ سمجھا۔ اب آپ کو میں نماز تہجد کے کچھ فضائل سناتا ہوں۔ اللہ کرے کہ ان فضائل کو سننے کے بعد ہمارا شوق بڑھے، ہم اپنی نیند کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کریں، نیند کو ترک کر کے اس رب رحیم، اس رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ جس وقت میں لوگ سوئے ہوئے ہیں ویسے وقت میں بندہ اپنے آپ کو رب کے حضور حاضر کرے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، تو وہ وقت قبولیت کا وقت بھی ہے، اللہ پاک کا قرب پانے کا وقت بھی ہے۔ اور اگر ویسے بھی دیکھا جائے تو یہ ایسا وقت ہے کہ اس میں یکسوئی ہوتی ہے، شور و گل نہیں ہے، اندھیرا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، بندہ ہے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہے۔ کچھ فضائل سناتا ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک عربی نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس کے لیے ہیں جو نرم گفتگو کرے، کھانا کھلائے، متواتر روزے رکھے اور رات کو اٹھ کر اللہ پاک کے لیے نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہو۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حصہ حدیث وتابع الصیام یعنی متواتر روزے رکھے کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی ہمیشہ روزہ رکھے سوا ان 5 دنوں کے جن میں روزہ حرام ہے، یعنی شوال کی 1 یعنی عید الفطر، ذی الحجہ کی 10ویں تا 13ویں۔ یہ حدیث ان لوگوں کی دلیل ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ اس کے معنی ہے ہر مہینے میں مسلسل 3 روزے رکھے۔ تو وہ 4 مبارک کام جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے ایسے بالا خانے کی بشارت دی جس کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے نظر آتا ہے، ان 4 کاموں میں ایک کام رات کو اٹھ کر اللہ پاک کے لیے نماز پڑھنا ہے جب لوگ سوئے ہوئے ہو، جسے ہم نماز تہجد کہتے ہیں۔ ایفجین چینل کے ناظرین، نماز تہجد کی قرآن پاک میں ترغیب موجود ہے۔ وہ قرآن پاک کی آیت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سے کچھ فضائل پر مشتمل احادیث سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا ترجمہ کنز العرفان ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز کرے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ اس آیت میں یہ جو حصہ ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، اس کی تفسیر میں ہے نماز تہجد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، جمہور کا یہی قول ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ نماز سنت ہے۔ یہاں نماز تہجد کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات میں قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ یہ اگلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب کی طرف قربت کا ذریعہ ہے اور گناہوں کو مٹانے والا اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے، اس وقت منادی پکارے گا، کہاں ہیں وہ جن کی کروٹیں خواب گاہوں سے جدا ہوتی تھی؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور تھوڑے ہوں گے، یہ جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے، پھر اور لوگوں کے لیے حساب کا حکم ہوگا۔ مبارک ہو ان کو جن کی کروٹیں خواب گاہوں سے جدا رہتی ہیں رات میں، یعنی رات کو وہ اٹھ کر رب کے حضور قیام میں حاضر ہوتے ہیں،
نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کی تسبیح و تحمید اور ذکر بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل خانہ کو جگائے، پھر دونوں دو دو رکعت پڑھے تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک کاش کہ ہمارے گھروں میں بھی ایسا ماحول ہو، ہمارے گھر میں جو بچے ہیں وہ بچوں کے امی، والدین، جو گھر والے ہیں، یہ سب نماز تہجد کے لیے اٹھیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں نماز تہجد پڑھنے کے بعد سب مل کر رب کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ اس کی کیا برکت ہے، کیا لذت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام ارشاد فرمائیے جسے میں اختیار کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ارشاد فرمایا، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو، رات میں نماز پڑھو، جب لوگ سوتے ہو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو FGN چینل کے ناظرین، کوشش کریں، یہ زندگی اللہ پاک کی عبادت کے لیے ہمیں ملی ہے، اس میں دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں بہت سارا نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر کے آخرت میں جانا ہے، کیونکہ آخرت میں صرف اور صرف نیکیاں کام آئیں گی، گناہ وہاں برباد کر دیں گے۔ ہمارے نامہ اعمال کے پنوں پہ ہم نظر گھماتے ہیں تو نہ فرائض کی پابندی ہے، نہ نوافل کی پابندی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے اندر یہ شوق پیدا کریں کہ ہم نے رات میں اپنی نیند کے تعلق سے کچھ کمی لا کر اللہ پاک کے حضور حاضر ہو کر نماز تہجد کا اہتمام کرنا ہے۔ ویسے ہم پر نماز فجر تو فرض ہے، عام طور پہ ہمارے یہاں جو فجر کی اذان ہوتی ہے اس سے 10 منٹ یا 15 منٹ پہلے نماز تہجد کا وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ہم نے نماز فجر کے لیے جو اٹھنا ہے اس سے کوئی 20-25 منٹ پہلے بھی ہم اٹھ جائے یا آدھا گھنٹہ پہلے ہی صحیح اٹھ جائے تو انشاءاللہ ہمیں نماز تہجد کی روزانہ سعادت مل سکتی ہے۔ اللہ کرے کہ ایسی بھی ہماری سوچ ہو، ایسی بھی ہماری کیفیات ہو کہ رات کا ایک بڑا حصہ ہم عبادت میں گزارے، ورنہ کم از کم اس طرح تو کر لیا کرے۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے نماز تہجد اور ساتھ ہی ساتھ تہجد سے فجر کے درمیان جو وقت ہے اس میں جو وظائف اوراد بزرگان دین کی طرف سے ملے ہوئے ہیں، تلاوت قرآن اس وقت میں جو کرنا اور اس کی جو لذت ہے، یہ ساری سعادتیں بندے کو ملے گی، اور پھر صبح اس کیفیت میں ہوں گی۔ دن کا سارا وقت جو ہے، دن کے سارے لمحے جو ہے وہ یاد الہی میں ایک روحانیت والے انداز میں گزریں گے، ایک لذت بندے کو نصیب ہو رہی ہوں گی، وہ ایک کیفیات اپنے اندر پائے گا کہ اس نے نماز تہجد پڑھی ہے۔ اس وقت میں جب کہ لوگ سو رہے ہیں، یہ رب کے حضور گڑ گڑا رہا ہے، اس کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے۔ آپ کو میں کچھ بزرگان دین کے انداز بتاتا ہوں کہ وہ رات کو صلاۃ اللیل کا، نماز تہجد کا کتنا پیارا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز بن رواد رحمۃ اللہ علیہ رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آتے اور اس پر ہاتھ پھیر کر کہتے، تو نرم ہے لیکن اللہ پاک کی قسم جنت میں تجھ سے زیادہ نرم بستر ملے گا۔ پھر ساری رات نماز پڑھتے رہتے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ رات بھر نوافل میں گزارتی، جب فجر کا وقت قریب آتا تو بستر کے پاس آتی، کچھ دیر لیٹتی، پھر اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہتی، اے نفس تم کتنا سوؤ گے اور کتنا جاگو گے، ایک دن ہمیشہ کے لیے سو جاؤ گے۔ یہ اپنے نفس سے کہتی، پھر کھڑے ہو جاتی، گویا کہ ساری رات نوافل میں گزرتی اور فجر سے پہلے ہلکا سا لیٹ کر پھر نماز فجر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ابتدائی ریاضت میں، یعنی پہلے کے دن جب ریاضت کا، عبادت کا کثرت سے سلسلہ شروع کیا تو نیند آڑے آتی تھی، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ میں نمک کی سلائی اپنے آنکھوں میں پھیر لیتا تاکہ نیند چلی جائے۔ اللہ اکبر۔ مشہور صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کے سو جانے کے بعد اٹھ کر قیام یعنی عبادت فرمایا کرتے تو ان سے صبح تک شہد کی مکھی کی سی بھن بناہٹ سنائی دیتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ سیدنا سیلا بن اشیم رحمۃ اللہ علیہ ساری رات نماز پڑھتے، جب سحری کا وقت ہوتا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے، الہی میرے جیسا آدمی جنت نہیں مانگ سکتا لیکن تو اپنی رحمت سے مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما۔ کیسے نرالے اور پیارے پیارے انداز ہے۔ ایک طرف خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انداز ہے کہ بارگاہ الہی میں عرض کرتی کہ یا اللہ تو نے راتیں اتنی چھوٹی کیوں بنائی ہے
کہ تیری بندی فاطمہ رات بھر میں ایک سجدہ بھی پورا نہیں کر پاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی نے آپ سے عرض کیا، ابا جان کیا وجہ ہے کہ لوگ سو جاتے ہیں آپ نہیں سوتے؟ ارشاد فرمائے، بیٹی تمہارا باپ ناگہانی عذاب سے ڈرتا ہے جو اچانک رات کو آ جائے گا۔ اتنے پیارے پیارے بزرگان دین کے شوق عبادت سے ریلیٹڈ واقعات ہیں، رات کو نوافل پڑھنے کے واقعات ہیں۔ ہم نے سنا ہے نا، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی ہے۔ 15 سال تک آپ نے روزانہ رات میں ایک ختم قرآن فرمایا ہے۔ اس طرح بزرگان دین کے بہت سارے معاملات ایسے ملتے ہیں کہ وہ رات میں کوئی آدھا قرآن پاک مکمل فرماتے، کوئی پورا قرآن پاک مکمل فرماتے۔ سلطان الہند عطاء رسول خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ دن اور رات مل کر 2 قرآن پاک مکمل فرماتے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی سیرت میں بھی ملتا ہے کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے۔ تو اس طرح کے بزرگان دین کے واقعات جو ہیں یہ ہمارا شوق بڑھاتے ہیں کہ ان اللہ والوں نے اس دنیا میں اپنی دیگر مصروفیات کے ساتھ ساتھ گھر بار، کام کاج، کاروبار، ان کے ساتھ بھی بہت ساری مصروفیات ہوتی تھی، لیکن پھر بھی ان کا عبادت کا شوق جیسا ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں بھی شوق عبادت نصیب فرمائے اور رات کو اٹھ کر نماز تہجد کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، نماز تہجد اور اس کے علاوہ بھی کچھ نوافل ایسے ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا کرنا ثابت ہے، جن کے فضائل احادیث میں بیان کیے گئے بالترتیب، اس کو بھی آج کے ایپیسوڈ میں ہم سنتے ہیں۔ یوں تو ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، لیکن اس کے علاوہ نوافل بھی ہم نے پڑھنے ہیں، جس میں سے ایک کا ہم نے ابھی تذکرہ سنا ہے، جس کو صلاۃ اللیل یا نماز تہجد کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ کہ فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے جو کہ فرض ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور نماز کا وقت ہوتا ہے جسے کہتے ہیں اشراق کے نفل۔ حدیث پاک میں ہے، جو نماز فجر با جماعت ادا کر کے ذکر اللہ کرتا رہا یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا، پھر 2 رکعتیں پڑھے تو اسے پورے حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔ غریبی ہے، تنگ دستی ہے، مکہ مدینے جانے کے بظاہر اسباب نہیں ہے، لیکن بار بار حج و عمرہ کا ثواب ہم کما سکتے ہیں، بلکہ روز کما سکتے ہیں۔ کیا کرنا ہوگا؟ نماز فجر با جماعت ادا کرنی ہے، بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ جیسے ہی سورج طلوع ہو جائے، یعنی سن رائز ہو جائے، سورج نکل جائے، اس کا وقت عام طور پہ مسجدوں میں لگا ہوا رہتا ہے، اس وقت سے 20 منٹ تک یہ مکروہ وقت ہے۔ یہ مکروہ وقت جیسے ختم ہو جائے گا، یعنی طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد سے اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اشراق کے نفل اس وقت پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری فضیلت، جو شخص نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مصلی پر، یعنی جہاں نماز پڑھی وہی بیٹھا رہا حتیٰ کہ اشراق کے نفل پڑھ لے، صرف خیر ہی بولے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں نماز اشراق کی بھی روزانہ سعادت نصیب فرمائے۔ اب اس کے بعد نماز چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاشت کی 2 رکعتیں پابندی سے ادا کرتا رہے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ نماز چاشت جو ہے یہ بزرگان دین کے نزدیک فقر، تنگ دستی کو دور کرنے میں بہت بڑا وظیفہ ہے، یعنی نماز چاشت اور غریبی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو انشاءاللہ الکریم ہم نماز چاشت کی پابندی کریں گے تو اخروی برکتوں کے ساتھ ساتھ دنیاوی برکتیں بھی ہمیں میسر آئیں گی۔ نماز چاشت کا صحیح وقت یہ ہے کہ آفتاب بلند ہونے سے زوال یعنی نصف النہار شرعی تک ہے، اور بہتر یہ کہ چوتھائی دن چڑھے پڑھے۔ نماز اشراق جو ہم نے ادا کی ہے طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد، اس کے فوراً بعد بھی چاہے تو چاشت کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، فجر سے پہلے تہجد، فجر کے بعد اشراق چاشت، اور پھر نماز مغرب کے بعد ایک نماز ادا کی جاتی ہے جس سے اوابین کہتے ہیں، توبہ کرنے والوں کی نماز کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کہے تو یہ 6 رکعتیں 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے،
مغرب کی 3 رکعت فرض پڑھنے کے بعد 6 رکعت ایک ہی نیت سے پڑھیے، ہر 2 رکعت پر قاعدہ کیجیے، اور اس میں التحیات، درود ابراہیم اور دعا پڑھیے۔ پہلی، تیسری اور 5ویں رکعت کے ابتدا میں ثنا و تعوذ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی پڑھیے، یعنی ہر 2 رکعت پہ درود ابراہیم اور دعا بھی پڑھنی ہے، دعائے ماثورہ، اس کے پہلے تشہد بھی پڑھنی ہے، اور تیسری اور 5ویں پر بھی پہلے ثنا پڑھنی ہے اور پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے۔ 6ٹی رکعت کے قاعدے کے بعد سلام پھیر دیجئے۔ پہلی 2 رکعتیں سنت مؤکدہ ہوئی اور باقی 4 نوافل۔ یہ ہے اوابین یعنی توبہ کرنے والوں کی نماز۔ چاہے تو دو رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، بہار شریعت میں ہے۔ بعد مغرب 6 رکعتیں مستحب ہے اور ان کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں، خواہ ایک سلام سے سب پڑھیں یا 2 سے یا 3 سے، اور 3 سلام سے یعنی 2 رکعت پر سلام پھیرنا افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اوابین کی نماز ہو گئی۔ یہ بھی مغرب کی نماز کے بعد ہم اس کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ چاہے تو مغرب کے فرض ہونے کے بعد 6 رکعتیں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ایک سلام سے پڑھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دن بھر میں ہم کئی مرتبہ وضو کرتے ہیں، کئی بار مسجد میں بھی حاضر ہوتے ہیں۔ وضو کے بعد 2 رکعت جو نفل پڑھی جاتی ہے اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں، اور مسجد میں حاضر ہونے پر جو 2 رکعت نفل غیر مکروہ وقت میں پڑھی جاتی ہے اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ یہ دونوں کی بھی اپنی اپنی فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ وضو کے بعد اعضاء خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ ہے فضیلت تحیۃ الوضو کی۔ غسل کے بعد بھی 2 رکعت نماز مستحب ہے۔ وضو کے بعد فرض وغیرہ پڑھے تو قائم مقام تحیۃ الوضو کے ہو جائے گے۔ مکروہ وقت میں تحیۃ الوضو اور غسل کے بعد والی 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ تو ڈیلی بیسس پر جو ہم نوافل پڑھ سکتے ہیں اس کا بیان تھا، لیکن کچھ نوافل ہمیں موقعوں پر آئیں گی، ایونٹس پر آئیں گی۔ جیسے مثال کے طور پر کبھی کبھار سورج کو گرہن لگتا ہے، چاند کو گرہن لگتا ہے۔ چاند گرہن اور سورج گرہن کی بھی نمازیں ہیں، اور ان نمازوں کی تفصیلات کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، شہنشاہ خوش خصال، پے کرے حسن و جمال، دافع رنج و منال صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کریم یعنی مبارک زمانے میں ایک مرتبہ آفتاب میں گرہن لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور بہت طویل قیام و رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ میں نے کبھی ایسا کرتے نہ دیکھا، اور یہ فرمایا کہ اللہ پاک کسی کی موت و حیات کے سبب اپنی یہ نشانیاں ظاہر نہیں فرماتا، بلکہ ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہٰذا جب ان میں سے کچھ دیکھو تو ذکر و دعا و استغفار کی طرف گھبرا کر اٹھو۔ اب یہ سورج گرہن اور چاند گرہن، تو سورج گرہن کی نماز سنت مؤکدہ ہیں، یعنی اس سنت میں تاکید بیان کی گئی ہے، اور چاند گرہن کی نماز مستحب ہے۔ تو یاد رکھیے گا، سورج گرہن کی نماز ہم نے ادا کرنی ہی ہے، جب بھی ایسا معاملہ ہو تو اس کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ چاند گرہن کی نماز مستحب ہے۔ اچھا، گرہن کی نماز پڑھنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ یہ نماز اور نوافل کی طرح 2 رکعت پڑھے، یعنی ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے کریں، نہ اس میں اذان ہے، نہ اقامت، نہ بلند آواز سے قراءت، اور نماز کے بعد دعا کرے یہاں تک کہ آفتاب کھل جائے، اور 2 رکعت سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، خواہ 2 رکعت پر سلام پھیریں یا 4 پر۔ ایسے وقت گرہن لگا کہ اس وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے تو نماز نہ پڑھے بلکہ دعا میں مشغول رہیں، اور اسی حالت میں ڈوب جائے تو دعا ختم کر دے اور مغرب کی نماز پڑھے۔ تیز آندھی آئے یا دن میں سخت تاریکی چھا جائے، یا رات میں خوفناک روشنی ہو، یا بکثرت اولے پڑے، یا آسمان سرخ ہو جائے، یا بجلیاں گرے، یا بکثرت تارے ٹوٹے، یا طاعون وغیرہ وبا پھیلے، یا زلزلے آئے، یا دشمن کا خوف ہو، یا اور کوئی دہشت ناک امر پایا جائے، ان سب کے لیے 2 رکعت نماز مستحب ہے۔ تو ایسے موقع پر بھی نماز کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور نماز ہے جو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ رات میں پڑھ لیا کریں، سونے سے قبل پڑھ لیا کریں، اور وہ ہے نماز توبہ۔ اور اس نماز کا فائدہ یہ ہے کہ کیا پتہ کہ ہم نے آج جو سچی توبہ کر کے سوئے ہیں اور اس کے لیے نوافل بھی پڑھی ہیں،
کیا پتہ کہ آج جو سوئے تو کل نہ اٹھے۔ تو یہ صلاۃ توبہ ہمارے حق میں اللہ کی رحمت سے یوں ہو جائے کہ یہ نماز توبہ ہمارے سابقہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کرے پھر وضو کر کے نماز پڑھے پھر استغفار کرے، اللہ پاک اس کے گناہ بخش دے گا۔ پھر یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کرے اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور گناہ کون بخشے سوا اللہ کے، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائے۔ سبحان اللہ، یہ ہے صلاۃ التوبہ۔ اللہ کرے کہ اس کی بھی روزانہ سونے سے قبل ہمیں توفیق ملے۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ پانچوں وقت کی فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ بھی کچھ نوافل ہیں، جیسے ظہر میں 2 رکعتیں ہیں، عصر میں سنت غیر مؤکدہ پہلے ہیں، مغرب کی 2 نفلیں ہیں، اسی طرح عشاء کی بھی 2 نفلیں ہیں۔ تو ان سب کے بھی اپنے اپنے فضائل ہیں۔ ایک بڑی تعداد ہے جو اس طرح کے نوافل کو مس کر دیتی، چھوڑ دیتی ہے۔ چھوڑنے پر گناہ گار تو نہیں ہوتے، لیکن ہمارا شوق ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے ذخیرہ اکٹھا کریں۔ تو عشاء کے بعد کے جو 2 نوافل ہیں اس کے ضمن میں حدیث پاک سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جو عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھے گا اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں 2 ایسے محل تعمیر کرے گا جسے اہل جنت دیکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جو عصر سے پہلے 4 سنت مؤکدہ پڑھی جاتی ہیں، جو ایک بڑی تعداد جو مس کر دیتی ہیں، اس کی فضیلت میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو آگ پر حرام فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ظہر میں فرض سے پہلے 4 سنت مؤکدہ ہیں اور بعد میں 2 سنت مؤکدہ اور 2 نفل ہیں۔ تو پہلے 4 اور بعد میں 4، اس ضمن میں کہ ظہر کے بعد ایک روایت ہے کہ ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھنا مستحب ہے، کہ حدیث پاک میں فرمایا جس نے ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 4 پر محافظت کی اللہ تعالیٰ اس پر آگ حرام فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو FGN چینل کے ناظرین، فیضان نوافل جاری رہے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی پابند بنائے۔ کیا پتہ کہ فرائض میں ہم سے کوئی کوتاہی رہ جائے، پکڑ ہو جائے، لیکن نوافل کی کثرت ہمیں بچا لے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، اگرچہ نوافل چھوڑنے پر ہم گناہ گار نہیں ہوتے، لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب بندہ ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتا ہے نوکری کام کاج کے لیے، تو وہاں اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ڈیوٹی ٹائمنگ ہے اس کے علاوہ اوور ٹائم کر لو، زیادہ محنت مشقت کر لو، کیونکہ میں وہاں سے یہاں آیا ہی کمانے کے لیے ہوں، زیادہ کما لوں تاکہ وہاں جا کے آرام اور چین و سکون کا سانس لے لوں گا۔ تو ہم یہاں دنیا میں آئے ہیں آخرت کی تیاری کے لیے، ہمیں اپنی آخرت کی طرف جانا ہے اور وہاں نیکیاں کمانی۔ اب یہاں ہم آئے ہی اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، نیکیاں جمع کرنے کے لیے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ ہم نوافل کی بھی کثرت کریں، سنت مؤکدہ بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں، سنت غیر مؤکدہ بھی پڑھیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ایونٹس پر، جو اہم موقعوں پر نوافل کی فضیلتیں بیان ہوئی اس کو بھی پانے کی کوشش کریں۔ ہاں یہ یاد رکھیے کہ جس کے ذمے قضا نمازیں ہیں تو اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ نفل نمازوں کی بجائے قضائے عمری ادا کرے، تاکہ اس کے ذمے جو قضا ہے وہ ادا ہونا شروع ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں شوق عبادت نصیب فرمائے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ فیضان نوافل، فیضان نماز، فیضان تلاوت سے اپنے آپ کو مالا مال کرنے کے لیے دعوت اسلامی انڈیا کے تحت سفر کرنے والے مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، کہ مدنی قافلے میں بھی ایسا شیڈول ہوتا ہے کہ روزانہ نماز تہجد، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، اشراق چاشت، اوابین، صلاۃ التوبہ، یعنی فرض 5 نمازیں جو ہیں، اس کے علاوہ 5 الگ سے نوافل نمازوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ تو جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں ان کو یہ برکتیں بھی ملتی ہیں، یہ سعادتیں بھی ملتی ہیں، اور 3 دن 12 دن جتنے دن وہ مدنی قافلے میں رہتے ہیں، جب یہ چیزیں ان کے ساتھ روزانہ ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ ایک عادت کا حصہ بنتی ہیں، آنے کے بعد بھی شوق باقی رہتا ہے۔ لہٰذا مدنی قافلوں کے مسافر بھی بنتے رہیے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔